अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन। अच्छा जी, पिछली दफ़ा हमने जो बच्चों के हुकूक के बारे में जो चैप्टर पढ़ा था उसके बीच में अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों का पिछली दफ़ा डिस्कशन हुआ, और उसमें ज़ाहिर है डेफिनेटली क्वेश्चंस होते हैं। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपका दिल चाहता है कि जब मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में वो टाइम आए तो मुझे उसका आंसर भी मिले। इल्म हासिल ही इसलिए किया जाता है ताकि आपको आंसर्स मिले जो आपके दिल के अंदर सवाल उठते हैं, और सिचुएशन में आप किस तरह बिहेव करें, आपको गाइडेंस मिल जाए। तो जैसे पिछली दफा जकिया बहना ने ये क्वेश्चन किया कि विरासत के बारे में हमको ये खौफ लाहक होता है कि हमारे मरने के बाद आपस में लड़े ना, और उनको जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने गाइडेंस दिया उसके मुताबिक अमल करें। तो क्या करें हम कि जिसकी वजह से ये मामला आसान हो जाए। अ, ये मामला कैसे आसान होता है? एक तो दुआ से, दूसरा तरबियत से, और ये कह के, क्योंकि बच्चे एडल्ट्स हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, आप उनको बता दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की विजडम को बंदे अपनी अक्ल के मुताबिक उस तरह नहीं समझ सकते। विजडम समझाने की भी कोशिश करें। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज। वो बंदे जिनकी वो बात सुनते हैं, जैसे कुछ शयूख होते हैं जिनकी बात बड़ी आसानी से समझ आ जाती है, उनके लेक्चर्स अगर विरासत के ऊपर हैं तो वो उनको सुनवा दें। उनके लिए बहुत सारी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको हमेशा अपना फरमाबरदार रखना, उनसे कोई गलती ना हो। दुआएं माओ की इतनी करामत होती हैं, इतनी करामत होती हैं कि वो चीजें, वो पौधा जो समझता है ना इंसान के मर गया और ये पौधा बड़ा नहीं हो सकता, ये दरख्त कैसे बनेगा, इसकी तो कोंपल ही नहीं निकली, दुआओं की वजह से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फलदार दरख्त बना देता है। चाहे दुनिया में कोई रहे या ना रहे, चाहे वो उसका फल देखे या ना देखे, इंसान चला जाता है लेकिन उसकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल कर लेता है और उसके बच्चों को हिदायत देता है। जैसे कितने माँ बाप ऐसे हैं ना कि बहन भाई बताते हैं कि उनके अब्बू इतनी तड़प रखते थे कि मेरे बच्चे मस्जिद जाएं, और हर रोज उठ के कहते थे मैं जा रहा हूँ आ जाओ, मैं जा रहा हूँ आ जाओ, लेकिन कोई गुस्सा नहीं, बस कहते थे। और बच्चे झूठ बोलते थे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, लेटे लेटे ही अल्लाह अकबर, कि अब्बू को ये पता चल जाए। और अब्बू को पता होता था कि वो नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो चले जाते थे। और जब अब्बू फोत हो गए तो सारे भाई 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। दुआ इज सच अ पावरफुल टूल दैट हम ट्रस्ट नहीं करते दुआ को। हम कहते दुआओं से क्या हो जाएगा, जब तक ये ना, नहीं, कोशिश भी होनी चाहिए कि बच्चों के अंदर डाल दें। आपके जुमले बच्चों के कान में गूंजते हैं जब आप नहीं रहते। तो मैं सोचती हूँ अपनी अम्मी की बातें, कि मेरी अम्मी कह देती थी, बातें बता देती कि मुझे भूल ना जाना, मेरा मुझे भूल ना जाना। मैं चली गई तो मैं कहती थी अम्मी सब्र करे, कैसी बातें करती है, जैसे जिंदा होता है बंदा तो इतना कहते हैं क्या बातें करी हैं, नहीं भूलूंगी, नहीं भूल। लेकिन वो सच कहते हैं कि अपने कामों में बिजी होकर मुझे भूलना ना, मुझे मेरी दुआ ना भूलना, मेरे लिए दुआ करना। बच्चों को याद रह जाती हैं चीजें। वो माँ बाप के जाने के बाद बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज की जो माँ बाप कह के गए होते हैं। अल्लाह ताला उनके दिल के बीच में वो चीजें डाल देता है जिनकी दुआएं करके गए होते हैं। तो कोशिश अपनी जगह पे करनी चाहिए, उनको हिकमत समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है और हम नहीं जानते, और दुआ भी करनी चाहिए, और फिर अल्लाह के हवाले करना चाहिए। वो टेंशन जो आपके मरने के बाद, आप अपनी मरने के बाद की टेंशन क्यों कर रहे हैं? आप सुकून के साथ उस टेंशन को छोड़ दे, वो आपके हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में है। जो फ्यूचर है दैट यू डोंट control the future. You can't change the past. You can't control the future. What is yours now? Present आपके हाथ में है। मोहब्बत आप कर सकते हैं, गले आप लगा सकते हैं, दुआ आप कर सकते हैं, नॉलेज आप दे सकते हैं, कोई ना कोई चीज शेयर आप कर सकते हैं। वॉट एवर यू कैन डू राइट नाउ, यू आर गोइंग टू बी क्वेश्चन अबाउट इट। लेट्स से कुछ पेरेंट्स ने नहीं डाला बचपन से ये चीज, विरासत के बारे में बात नहीं की, या अब वो बड़े हो गए, उनका दिमाग सेट हो गया। अल्लाह ताला ने आपकी, जिस माँ बाप ने कोशिश नहीं की थी, उसकी तौबा की कबूलियत का वादा किया हुआ है। तौबा करेगा
تو قبول ہو جائے گی. معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، قبول ہو جائے گی. حالات کو درست کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا، اللہ مدد دے دے گا. This is how اللہ سبحانہ و تعالیٰ is. You ask for forgiveness اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور اب میں نے اپنے بچوں کے دل آپ ڈال دیں، آپ دلوں کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. It is never too late in Islam. Subhanallah. That's amazing about this religion. That is, it makes you guilt free. یہ یعنی مائنڈ بلوئنگ چیز ہے کہ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے، کبھی بھی نہیں. اور یہ چیز آپ کو زندہ رکھتی ہے، اسی سے آپ کی ہمت. اب دیکھو فلسطینیوں کی طرف یعنی ان کی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ دیکھیں کہ فلسطینیوں کے اتنے مورال کیوں ہائی ہے. مر مر کے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے، ایک بچہ نہیں، سارے کے سارے بچے. کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے بچوں کو دفن کر رہی ہے، کوئی باپ اپنے بچوں کو دفن کر رہا ہے اور اپنی بیوی کو دفن کر رہا ہے. یعنی دیر آر سو مینی کلیمٹیز. نہ بھوک، روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بندے نہیں رہے، گھر ٹوٹ گئے ہیں، چھت نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ پہ توکل ہے. مر گئے تو مر گئے، شہید مریں گے، مر جائیں، اچھا شہادت مل جائے. تو بات ساری یہ کہ یہ دین آپ کو زندہ رکھتا ہے، آپ کو مایوس نہیں کرتا، آپ کو گرنے نہیں دیتا، آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتا. ان لوگوں سے تو ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں نا. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں there is always always a way out. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال لیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اب آپ اپنے بچوں سے یہ امید بھی نہیں کر رہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے جیسے آپ پاس کوئی امید نہیں ہے کہ یہ وراثت کے احکام کی پابندی کرے گی، لیکن آپ دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں کو بدل دے گا، ان کے دلوں کو یقین دلا دے گا. اللہ تعالیٰ مالک ہے نا دلوں کا، ہم نہیں مالک. ہم حکم تو دے سکتے ہیں لیکن ان سے کروا نہیں سکتے. تو جو کروا سکتا ہے اس سے تعلق زیادہ مضبوط کر لیں، اور پھر یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہی کہا ہے نا کہ آپ میری کوشش دیکھیں گے، میں کوشش کر رہی ہوں، اور اس کے بعد مالک آپ ہیں. اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں، صرف اپنی امیجیٹ اولاد کے لیے دعا نہ کریں، اپنی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے فرما بردار پیدا ہوں. آپ کی دعا کا آپ کو اجر بھی ملے گا. آپ کی دعا ایک ریکویسٹ ہے، ریکویسٹ بھی قبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں پہ، اور آپ کی ریکویسٹ بھی آپ کو اجر بھی دیا جاتا ہے. That's how amazing is that. دعا کے اوپر آپ اپنی ضرورت کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں اور مانگنے پر آپ کو اجر دیا جا رہا ہے. یہ عبادت ہے. This is عبادت. میں تو جس وقت بھی سوچتی ہوں، مجھے ایک ایک بات پہ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے دینے کے لیے تیار ہے. کتنی نافرمانیاں دیکھتا ہے، اتنی کوتاہیاں دیکھتا ہے، اس کے باوجود معاف کر کے، اور پھر ہم معافی اگر مانگ رہے ہو تو اس پہ اجر بھی ملے گا. دو چیزیں. انشاءاللہ باذن اللہ وہ فکریں نہ کریں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ فکر کریں جو آپ کر سکتے ہیں. اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیں، وہ کام کرنا شروع کر دیں، اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ کو ٹرسٹ کریں. یہ جو دعا ہے نا، ایک I don't know کہ it is like مسنون اور what, but it has Allah's name. Allah's name is like تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ کے نام کے بیچ میں برکت ہے. جب آپ بار ریپیٹڈلی اللہ کا نام لیتے ہیں نا تو اس سے برکت آتی ہے. بسم اللہ، حسبی اللہ، توکلت علی اللہ، اعتصمت باللہ، فوضت امری اللہ، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ. یعنی ریپیٹڈلی آپ وہ سارے کلمات بولتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ہمبلنس شو ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت شو ہوتی ہے. اللہ میں اپنا سارا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں،
اللہ میں آپ پہ توکل کرتی ہوں، آپ کو ٹرسٹ کرتی ہوں، آپ ہی کا سہارا پکڑتی ہوں، جو ہوتا ہے وہ آپ کی مرضی سے ہوتا ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب مجھے بہت کوئی بے چینی ہوتی ہے نا اور بے بسی سی ہوتی ہے تو پھر میں سجدے میں یہ دعا پڑھتی ہوں، اینڈ دس از سو بیوٹیفل، دس از آل ایسے کلمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور آپ اکٹھے کر کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور آپ کی یہ تڑپ دیکھے گا اور قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے۔ جب آپ نے دعا کی، دعا قبول ہو گئی، سن لی گئی، مان لی گئی، اور دے دی گئی، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ آپ یہ تعالیٰ۔ دعا پلیز شیئر کیجیے گا. ہاں میں جزاک ضرور اللہ. کروں بیچ میں جی، بول رہی ہوں، سوری. نہیں نہیں it's okay۔ اچھا، اور کسی کا کوئی سوال تھا؟ اور بھی کوئی سوال ہے کہ نہیں اس چیپٹر کے بارے میں، بچوں کے چیپٹر کے بارے میں؟ سب یہ بات اپنے پلو سے باندھ لیں، چاہے بچہ آپ 60 سال کے ہیں اور آپ کا بچہ 40 سال کا ہے، 45 سال کا ہے، یا آپ کا بچہ 4 سال کا، 5 سال کا۔ یو نو واٹ از دا کی تھنگ ٹو ون یور چلڈرن؟ اٹس لو، آپ کی محبت۔ آپ کی محبت ان کو جیت لیتی ہے، چاہے وہ بڈھے کھوسٹ ہیں اور بچے ہیں آپ کے، اور چاہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کی محبت جیتے گی ان کو۔ تانا، نفرت، لا تعلقی، کچھ بھی کر رہا ہے کرتا رہے میری بلا سے، یہ چیزیں کبھی بھی نہیں جیتتی، اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کسی سے چڑ جائیں، کسی سے نفرت کرنے لگے، کبھی کبھی بچے بہت غلط کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بچے اتنے غلط کام کرتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، تو میں کہتی ہوں ہاں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہوں گے، دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی وہ آپ کی اولاد ہے، آپ شیطان کی جھولی میں نہیں ڈال سکتے اپنے بچے کو، آپ اس سے لا تعلق ہو کے اس کو بددعا دے کے شیطان کے کام کو آسان نہیں کر سکتے۔ اگر وہ بہت ہی برے بھی کام کر رہا ہے تو وہ آپ ہی کی اولاد ہے، آپ نے اس کو جنت تک پہنچانے کا کام کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے دعائیں کرنی ہے، آپ نے اس کو محبت دینی ہے، پیار کرنا ہے، گلے لگانا ہے، کہ اس کو پتا چلے کہ شیطان اس کا دوست نہیں ہے، آپ اس کے دوست ہیں، ٹھوکریں کھا کے واپس آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے دھتکارا اور آپ نے نفرت کی اور خدا نخواستہ بددعا کی تو شیطان اس کو اچک کے لے جائے گا اور وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائے گا۔ کون سی ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ برباد ہو؟ جیسے تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی اور اس کا بیٹا جو ہے وہ مرنے لگا، لیکن اس کی جان اٹکی ہوئی تھی، تو صحابہ نے جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی جان ہی نہیں نکل رہی، کیا کریں، مشکل میں ہے بہت شدید۔ تو کہا کہ ماں ہے اس کی زندہ؟ ہاں جی ہے، اس کے پاس جا کے اس سے کہو کہ اس کو معاف کرے، کہ ماں ناراض تھی، بتایا گیا کہ ماں ناراض ہے، جو معاف کر دو، معاف کر دو، نہیں میں نے نہیں معاف کرنا، میں نے نہیں معاف کرنا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اس کو بتا دو کہ آگ لگائیں گے اس کو، کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کو مارنے کا، اور وہ شدید مشکل۔ نہیں 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 نہیں، آگ نہیں لگانی، آگ اس دنیا میں کیا اس کو لگتی ہے، آگے جا کے لگنی تھی اس کو، اور وہ اس نے معاف کر دیا، جیسے اس نے معاف کیا بچہ مر گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں، تو جتنی آپ کی ڈیسپریشن ہوئے گی نا اتنی ہی بڑی دعا آپ کے دل سے نکلے گی، نیور ایور لیٹ شیطان ٹیک اوے یور چائلڈ، کبھی بھی نہیں۔ کہیں چلا گیا نا بچہ، کہیں دور چلا گیا اور برائیاں کر رہا ہے، آپ کے دل سے قریب ہو، آپ اس کو کال کرتے رہیں، آپ اس کو بتاتے رہیں کہ ہاں جی جی بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاذہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں بچوں کے بارے سے، میں نے اصل میں ابھی جوائن کیا، میں نے شروع سے آپ لوگوں کی ڈسکشن سنی نہیں ہے، تو میں بیٹی میری ماشاء اللہ ابھی میٹرک کا ایگزام دینے والی ہے، تو میں پوچھنا چاہتی تھی آپ کچھ سجیسٹ کریں گی کہ اس ایج کی بچیوں کو، جیسے میں سوری کر رہی ہوں اگر تھوڑا ارریلیونٹ ہے، لیکن آپ بچوں کے حوالے سے کہہ رہی تھی سوال، اس لیے میں صرف پوچھ رہی ہوں۔ تو میٹرک سے جب فرسٹ ایئر کے دوران جو بچیوں کو یہ چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم بچوں کو آپ کے خیال میں سیرت پڑھانی چاہیے، بچیوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں اس
ایج گروپ میں ہمیں کس چیز سے بچوں کا شروع کرنا چاہیے اسلام کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ؟ تعلیم تو بچپن سے ہی شروع کر دینی چاہیے، لیکن یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بچے ذرا ان کے بیچ میں یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ ہم اسٹرانگ ہیں، ہماری اپنی کوئی مرضی ہے، ان کو ایک بڑا کھلا ماحول ملنے جا رہا ہوتا ہے. کالج میں ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے اسکول میں قدرے اسٹرکٹ ہوتا ہے، جیسے پاکستان کی بات کری ہوں. تو اس وقت میں دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے نا اپنی یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہوتا ہے بندے کو، جی بچے کو نا اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت. اور وہ آپ کوئی فارمل ایجوکیشن کے طریقے سے نہیں نہ بھی کریں نا تو بھی آپ نے جی سوچنا ہوتا ہے. ماں جو ہوتی ہے نا بڑی اسمارٹ ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ بچے لیکچر نہیں جاتے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کے آپ ان کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں. اللہ یہ جی دیکھو ذرا آج میں نے یہ ایپل کھولا ہے تو اس کو دیکھو، اس کی شیپ دیکھو، اور یہ انار کھولا ہے اور اللہ اللہ اس میں جوس کیسے بھرا جاتا ہوگا، اس میں تو کوئی جگہ ہی نہیں بنی ہوئی، اس کو اتنا پرفیکٹ رکھا کیسے. دیر آر سو مینی ویز دیٹ انفارملی آپ اس کو اللہ کے قریب کر رہے ہوتے ہیں جی اپنا ٹائم دے کے. اس کے بعد یعنی اللہ کی محبت جب دل کے بیچ میں آہستہ آہستہ وہ ڈالیں. اور جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سیرہ سے تو بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. جب ہم نے کیسے پڑھا تھا، یا اگر آپ کے بچے جیسے انگلش سمجھتے ہیں نا، یاسر جی قادری کی سیرہ بہت مزے کی ہے. اور اگر جی بچے اس سے نہیں سنتے تو پھر آپ اپنے الفاظ میں بتا سکتے ہیں ادھر سے سن کے جی سیرہ کو. سیرہ از ریئلی بیوٹیفل. لیکن یہ کہ سیرہ کے بیچ میں بھی اللہ کے ساتھ بچے کو جوڑنا. یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ٹرسٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، جی اور ابھی کچھ بھی نہیں پتا تو کون سی کوالٹی تھی جو وہ سب سے پہلے جو لوگوں کو امپریس کرتی تھی یا جو بہت سالڈ تھی، سچا ہونا. ہوں سچا ہونا یعنی اور اللہ تعالیٰ کو سچے بندے کیسے اچھے لگتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ لیکچر کے طور پر یا وہ جیسے کلاس روم ہوتا ہے اس طریقے سے پڑھانے سے بہتر ہے کہ چلو آؤ سارے مل کے بیٹھ کے سنتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا. تھوڑا سنیں گے، چلو 10 منٹ سے 15 منٹ سے شروع کریں تو پھر انشاءاللہ باذن اللہ والا کریں. اور کوئی نہ کوئی ہنر بھی سکھایا کریں جب چھٹیاں جی ہوتی ہیں بچوں کو. جی جی اتنا بزی کر دیں نا، اتنا بزی کر دیں، یعنی ابھی ہم یہ سن رہے ہیں، ابھی ہم باہر واک کے لیے جا رہے ہیں، ابھی ہم اس کے بعد یہ بٹن لگانا سیکھیں گے یا ہیمنگ کرنا سیکھیں گے یا جی جی کچھ بھی. اسے بڑا مزہ آئے گا، آپ کو بھی مزہ آئے گا، ان کو بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ استاذہ، جزاک اللہ. اوکے جی، بارک اللہ فیک. چلیں آج ہم پڑھیں گے، بڑا اچھا چیپٹر آ گیا، آپ کا چیپٹر آ گیا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک. عشرت النساء، ماشاء اللہ. اوہو، عورتوں کے تو دل پھڑک جائیں گے کہ یہ تو ہمارا آگے، اس میں تو بڑی بڑی آپ کی ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو سبحان اللہ، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو کمزور دیکھا ہے اس کے حقوق کے بارے میں بہت بات کی ہے. ایک فرینچ جو تھا وہ اسکالر، اس نے کیا کہا تھا کہ اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ انہوں نے لکھی ہے. سو ہی واز سیئنگ آن ہز اون کہ میں اگر یہ مجھے نہ پتا ہوتا کہ یہ محمد نے کتاب، تو میں سمجھتا کہ کسی فیمنسٹ نے یہ کتاب لکھی ہے، جس کو عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ کسی عورت نے یہ کتاب لکھی. میں یہ سمجھتا کہ اتنی زیادہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں قرآن کے بیچ میں بات ہے. لیکن عورتوں کو چیلنجز بہت ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ پہ ان کو پروٹیکٹ کیا ہے، ہر جگہ پہ، چاہے عورتیں سمجھیں یا نہ سمجھیں. بے وقوفی اور نہ سمجھی کے بیچ میں عورتیں کہتی ہیں ہمیں شریعت نہیں چاہیے، ہم کو شریعت کا سبق نہ دینا، ہم پہ شریعت کو نافذ نہ کرنا. اور اتنی بڑی بے وقوفی کہنی چاہیے، بے وقوفی کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ شریعت ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے. وہ شریعت پتہ کس کو سمجھ رہی ہوتی ہیں؟ چونکہ وہ لا علم ہے، قرآن نہیں پڑھا انہوں نے، تو وہ شریعت سمجھ رہی ہیں کلچر کو. وہ کلچر جو دوسرے ادیان سے یا دوسری سوسائٹی سے مسلمانوں نے لیا ہے. ہاں جی، انہوں نے سارا کچھ ایبزارب کر لیا ہے. جیسے پہلے تو
جوکر کو برا سمجھا جاتا تھا، یعنی جوکر کہتے تھے کہ جس کو سمجھ نہیں اور اس کے کپڑے ڈفرنٹ ڈفرنٹ رنگ کے. اب تو ہر نارمل بندے کی بھی 1000 رنگوں کے کپڑے ہوتے ہیں، شلوار فرق، قمیض فرق، دوپٹہ فرق. یہ پہلے ہوتا تھا کہ جوکر کہتے تھے نا تم تو جوکر لگی، تو اس کا مطلب تھا کہ بہت زیادہ کلرز پہنے ہوئے، ٹو مینی تھنگس ان یور کلوتھس. سو ہماری سول ایسے ہو گئی ہے جیسے کوئی جوکر ہو. ہمارے اندر وہ سارے رنگ جو ہیں ہم نے ایبزارب کر لیے دوسرے ادیان کے، دوسرے کلچرز کے. اینڈ دین we think that those what do you say habits or those celebrations or those values that we have taken from other cultures is our religion. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اسلام کا نام دے کے لوگوں کے دل خراب کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، وہ جن کو نہیں پتا، جنہوں نے قرآن کبھی نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اگر دین ہے تو ہمیں یہ دین نہیں چاہیے. حالانکہ یہ ہمارا دین نہیں ہوتا. اور عورتوں کے بارے میں بھی خیالات دوسرے دینوں سے ہم نے لیے، دوسرے ادیان سے لیے ہوئے. ہمارے دین نے تو عورت کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا ہے، بہت زیادہ حقوق دیے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ حقوق پتہ ہی نہیں ہوتے. واٹ آر مائی رائٹس؟ وی ڈونٹ نو دیٹ. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ وی ڈونٹ نو واٹ آر آور ڈیوٹیز. نہ ڈیوٹیز پتا، نہ رائٹس پتا، اور دوسری چیزوں کو لے لے کر ہم اس کے بارے میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے دین کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں جن جن ملکوں میں بہت سختی ہے نا عورتوں کے اوپر، بہت شدید سختی، وہ اندر ہی اندر کیا کہہ سکتے ریبیل کر رہی ہوتی ہیں. اور جیسے ہی ان کو وہ ماحول ملتا ہے جس میں وہ ان کا جو ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے وہ سامنے آ جائے، ان کا بیہیویئر سامنے آ جائے، وہ ریبیل کر دیتی ہیں. وہ کپڑے غلط پہنتی ہیں، وہ باتیں غلط کرتی ہیں، وہ اسلام کے خلاف بولتی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جس خاندان نے ان کے پر سختی کی ہے وہ اسلام کی وجہ سے کی ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. دوسری مصیبت یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت عورتوں کو مساوات کا سبق دے دیا گیا ہے کہ یو آر ایکول ٹو مین، which is totally wrong. It's not right. قرآن ہم کو کیا بتاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں؟ عدل ہوگا، عدل، not equality. عدل کہتے ہیں جسٹس کو، اور مساوات کہتے ہیں ایکوالٹی کو. اسلام میں عورت اور مرد کے درمیان مساوات نہیں ہے. ٹیک دس ان، نہیں ہے مساوات، لیکن کیا ہے؟ جسٹس ہے. سبحان اللہ، دیٹس سو بیوٹیفل. جسٹس ہے. جو صلاحیتیں عورتوں کو دی گئی ہیں اس کے مطابق ہی ان کی ڈیوٹیز ہیں. ان سے وہ چیزیں نہیں مانگی گئیں جو ان کے پہنچ سے باہر ہیں، جو وہ نہیں کر سکتی. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کی ذمہ داریاں، عورت کی فیلڈ فرق رکھی ہے، آدمی کی ذمہ داریاں اور آدمی کی فیلڈ فرق رکھی ہے. یہ ایک جنرل رول ہے. اوکے، یہ بھی بات سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نظام دیا ہے، وہ باتیں بتائی ہیں جو آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دیں گی. ہر بندہ اپنے فیلڈ میں کام کرے گا اور زندگی سیدھے راستے پر چلے گی. لوگوں کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، ساری نظام آرام آرام سے چلے گا، یعنی جیسے چلنا چاہیے. لیکن جیسے ہی آپ ایلین آئیڈیا لے کر آتے ہیں اور اس میں لوگوں سے ان کے فیلڈ کے علاوہ کام مانگتے ہیں تو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے، خاندان صحیح نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے نا؟ ایک جنرل رول جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ رجال جو ہیں، آدمی جو ہیں، وہ عورتوں کے قوام ہیں. وہ عورتوں کو کیا کریں گے؟ آگے ہی آیت میں اللہ نے کیا بتایا کہ کیا ریزنز ہیں دو کہ جس کی وجہ، ایک تو جسمانی طور پر وہ بہت مضبوط ہیں. اب کو ساری عورتیں تو نہیں کہہ سکتی، یہ ایک جنرل رول ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت کسی آدمی سے زیادہ طاقتور ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہیوی چیز اٹھا لے، لیکن جنرلی موسٹلی عورتیں ویک ہوتی ہیں.
مجھے تو یہی ہوتا ہے، کرسی اٹھانی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں اپنے بیٹے کو چلو تم اٹھاؤ، اپنے ہسبینڈ کو آپ صوفہ ہلانا ہے، آپ نے ہٹانا ہے، میں سارا دن انتظار کر لوں گی لیکن میں نہیں ہٹاؤں گی. کیوں؟ کیونکہ they need to do that, they are equipped with that strength. میں وہ کام نہیں کروں گی، میں ان سے کہوں گی، میں ان سے سروس لوں گی. آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز اور اتنے بڑے بڑے چیزیں کون بناتا ہے؟ عورتیں بناتی ہیں. جنرلی آدمی ہی بناتے ہیں نا، آدمی بناتے ہیں. بڑے بڑے لوہے، بڑی بڑی سلاخیں کون اٹھاتا ہے؟ آدمی اٹھاتے ہیں، عورتیں نہیں اٹھاتی. اکا دکا عورتیں ہوتی ہیں. جنرل رول کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح موسٹلی صدیوں سے کیا طریقہ چلا آ رہا ہے؟ آدمی کماتے ہیں، آدمی بریڈ ونرز ہوتے ہیں. آدمی کے سر کے اوپر ساری زندگی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اور نہیں کر سکتا. اس کو پتہ میں نے اپنی بیوی بچوں کے منہ میں کھانا ڈالنا ہے، اپنے ماں باپ کو پالنا ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہ ذمہ داری. یہ ایک جنرل رول ہے جو صدیوں سے بلکہ انسان کی تخلیق سے چلا آ رہا ہے. اب آ کے تو انسان نے کیا کہا ہے کہ عورتوں کو بھی میدان کے بیچ میں لاؤ. اکا دکا عورت ایسی ہوگی جو یعنی کچھ خاص نمبر ہوتا ہے چھوٹا سا جس میں عورت کما رہی ہوتی ہے اور آدمی کمانے کے قابل نہیں ہوتا. وہ ایکسیپشنل کیس ہے، اس پہ عورت کو اجر دیا جاتا ہے کہ وہ احسان کر رہی ہے. وہ اپنی مرضی سے جب یہ کام کرتی ہے کہ وہ ارن کرے گی، وہ کمائے گی اور وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرے گی، وہ احسان کر رہی ہوتی ہے. اللہ نے اس کو یہ ذمہ داری نہیں دی. اللہ تعالیٰ نہیں اس سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بچوں کے منہ میں روٹی کیوں نہیں ڈالی. اس کے ہسبینڈ سے پوچھ ہوئے گی. اگر وہ نہیں کرتی تو اس کا فیلڈ نہیں ہے، اگر وہ کرتی ہے تو احسان کرتی ہے، اجر پاتی ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کوئی کام کر رہی ہے، ایکسٹرا کام کر رہی ہے. دیٹ از ناٹ ہر ریسپانسبلٹی. یہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی تو جب آدمی نہیں رہے تو ان لوگوں نے یہ ریولیوشن جو آیا تھا نا ایکوالٹی کا، کہ عورتیں بھی ورک فیلڈ میں آئیں. عورتیں تو ان سب کی، اگر آپ یورپ میں جا کے دیکھیں تو یورپ کے بیچ میں عورتیں پہلے ایسی ہی تھیں جیسے ایک اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہوئی ہے، اپنے بچوں کو پالنے والی، پورا کور کرنے والی، اپنے آپ کو شرم پردے کا دھیان رکھنے والی اور کھانا پکا کے دینے والی، مدد کرنے والی، سب کچھ وہ کام کرتی تھی. لیکن جیسے یہ ہوئی نا، اس کے بعد انہوں نے عورتوں کو نکالا گھروں سے اور ان کے بچوں کو حوالے کیا کہ بچے کوئی اور اتنی دیر ٹیک کیئر کرے اور یہ انڈسٹری میں آئے، یہ فیکٹریز میں کام کریں. آدمی تو کم ہو گیا، اب یہی کام کریں گی. جب وہ کام کرتی تھی انہوں نے سگریٹ بھی پینے شروع کر دیے کیونکہ ان کو ٹینشن ہوتی تھی. ایک عورت کو کا دل جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. جب وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتی ہے جہاں پر اس کا لینا دینا نہیں ہوتا اور وہ کام وہ کر نہیں سکتی، اس کا دل کہیں اور ہے اور اس کا جسم اور جسم کہیں اور ہے، تو پھر وہ ٹینشن لیتی ہے. وہ پھر انہوں نے سگریٹ پینے شروع کر دیے. حالانکہ یہ بات معیوب سمجھی جاتی تھی 100 سال کے پہلے کہ عورت سگریٹ کو ہاتھ لگائے. تو یعنی یہ سارا کچھ جو ہے نا زمانہ خراب سے خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے. پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایکوالٹی کی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے کہ ایک عورت گھر کا کام بھی کرے، بچوں کی فکر بھی کرے، ان کے ہوم ورک کی فکر کرے، ان کے کپڑوں کی فکر کرے، جوتوں کی فکر، اور پھر جا کے باہر کام بھی کر کے آئے، پھر آ کے گھر میں پھر ماسی بن جائے. یہ ظلم نہیں ہوگا. جو اس کی ذمہ داری ہے وہ کرے گی اور اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی. اگر وہ اس ذمہ داری کو چھوڑ کر اپنے کریئر کی خاطر باہر نکل کر اپنی ذات کی خوشی کے لیے کام کرتی ہے تو اس کی پکڑ ہو جائے گی کہ why didn't you fulfill your responsibility which was given to you and you took another role. why؟ کیوں؟ ایسی آدمی سے پوچھو گی اس سے. تو یہ عدل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ سمجھے کہ آپ کے بچے ہیں اور ایک بچہ بیمار ہو گیا ہے اور دوسرا بچہ صحت مند ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کے اوپر $100 ہی لگاؤں گی. یہ ایکوالٹی ہونی چاہیے. جو بچہ بیمار ہے اس کو زیادہ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو زیادہ دیں گی، اس کی دوائی خریدیں گی، اس کی چیزوں کا خیال رکھیں گی، کون سا فوڈ اس کو سوٹ کر رہا ہے. اگر زیادہ بھی پیسے لگیں گے تو لگے گے. یہ عدل ہے.
اور اگر اس وقت مساوات ہوگی کہ آپ ایکوالٹی کر رہی ہوں گی تو آپ زیادتی کریں گے. تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک. ضرور میں پوچھوں گی آپ سے کہ یہ بتائیں کہ عورتوں کی چیلنجز کیا کیا ہوتی ہیں, کس کس جگہ پہ عورت مار کھاتی ہے, کس کس فرنٹ پہ وہ کام کرتی ہے اور اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. سارے رولز میں, ایز اے مدر, ایز اے ڈاٹر, ایز اے سسٹر, ایز اے گرینڈ مدر, ہر جگہ, ہر پوزیشن میں there is somebody who can abuse you, who can take your rights, who can not give you your rights. So ہر جگہ, ہر پوزیشن میں, right? That's what you meant? I don't know. جی جی بالکل بالکل, ورک پلیس پہ. ٹھیک ہے, Oh yeah, workplace. اوکے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہے کہ ہم کو اپنے سارے رائٹس پتہ ہیں؟ ہاؤ مینی آف us have gone through قرآن fully, پورا شروع سے لے کے آخر تک؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت, جتنے لوگ موجود ہیں ہاتھ کھڑا کریں, کتنے لوگوں نے قرآن شروع سے آخر تک پڑھا ہوا ہے تفسیر کے ساتھ؟ رمشا نے پڑھا ہوا ہے, اور کوئی ہیں جنہوں نے پڑھا ہوا ہے شروع سے لے کے آخر تک قرآن؟ توبہ نے پڑھا ہوا ہے, الحمدللہ. زکیہ نے پڑھا ہوا ہے, اور that's it. اوکے ٹھیک ہے. اچھا کتنے لوگوں نے سیرہ شروع سے آخر تک پڑھا ہوا ہے, پورا سیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے آخر تک؟ رمشا نے پڑھا ہوا ہے. توبہ آپ نے پڑھا ہوا ہے سیرہ؟ زکیہ آپ نے بھی نہیں پوری سیرہ پڑھی کبھی؟ نہیں, میں پڑھا ہے میں پڑھا. اوکے اچھا, اور کسی نے بھی نہیں کیا ہوا. تو بات ساری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کے حقوق ہی نہیں پتا اور آپ کے فرائض ہی نہیں پتا, تو پھر زندگی کیسے صحیح چل سکتی ہے نا. میں یہ سوچتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم بچپن سے اپنے بچوں کی اٹھان جو ہے وہ اس طریقے پر کریں کہ ہم پلان کر لیں کہ اس ایج میں ہم ان کو جو ہے نا شروع کر دیں گے پڑھانا, ہم ان کو ساتھ ساتھ باتیں بتاتے جائیں گے. کیونکہ جب آپ اسلامک ملکوں میں بھی جاتے ہیں نا تو وہاں پر اسلامیات کا ایک پیریڈ ہوتا ہے, اور اس میں کچھ واقعے جو ہے نا وہ ریپیٹڈلی وہی واقعہ اٹھا کے اردو کی کتاب میں ایک چیپٹر ڈال دیا ہوتا ہے, وہی اسلامیات کی کتاب میں ڈال دیا ہوتا ہے, اور صحیح پکچر نہیں دیتے, فل پکچر نہیں دیتے. ایسے پلان نہیں کرتے کہ پہلی جماعت میں کیا پڑھائیں گے, دوسرے میں سیرہ کا اگلا چیپٹر لے جاتے ہیں, پھر اس سے اگلا چیپٹر لے جاتے ہیں, اور اس زندگی میں سے وہ باتیں بچوں کو بتاتے جائیں جو ان کے کام کی چیزیں, اور اس میں سے سبق نکال کے بتاتے جائیں, اور قرآن بھی ایسے پڑھاتے ہیں. نہیں ایسا کرتے, اور پھر جب بچے بڑے ہو جاتے تو وہ بزی ہو جاتے ہیں, اور وہ مطلب ان کے پاس سننے کا بھی ٹائم نہیں رہتا. اللہ کرے کہ جو ینگ مدرز ہیں وہ پلان کریں اس چیز کو کہ ہم کس کس طرح سے اپنے بچوں کے دل میں قرآن کی محبت ڈالیں گے, اور پھر جب وہ بڑے ہوں گے تو ہم ان کو پراپر قرآن پڑھائیں گے شروع سے لے کے آخر تک. یہ پلاننگ زندگی میں ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ پھر بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ بتائیں کتنے مرد ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اسلامکلی, اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو. کتنے مرد ہیں, موسٹ آف them are totally illiterate about these duties. بالکل نہیں پتا ان کو, وہ بے مہار ہیں. بے مہار کا مطلب سمجھتے ہیں آپ, کوئی ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے کہ وہ کیا بیہیو کریں, کس طرح سے بیہیو کریں ان کے ساتھ, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ان سے کیا کیا پوچھے گا. نہ ان کو اپنے فرائض پتہ ہے, نہ اپنے حقوق پتہ ہے. نہ عورتوں کو اپنے فرائض پتہ ہے, نہ اپنے حقوق پتہ ہے, اور ایک گتھم گتھا ہوا ہے اور ایک جنگ چل رہی ہے. تو جس دن آپ کو جیسے آپ کسی آفس میں جاتے ہیں نا, اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ڈیسک ہے, یہ آپ کا کمپیوٹر ہے, یہ آپ کی رسپانسبلٹیز کی لسٹ ہے, یہ ٹائمنگ ہے جس میں آپ نے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے ہر دن کا. وہ اور بندہ جس کو یہ بات بتائی جائے, یہ ایکسپلین کیا جائے, اور ایک بندہ جس کو اندر چھوڑ دیا جائے
اور کہا جائے کہ آپ کرو کام. دونوں میں کتنا فرق ہے. وہ کبھی کوئی چیز اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھے گا, پورا دن ضائع کرے گا, کبھی کوئی کسی کے غلط جگہ کام کرنے کی کوشش کرے گا, نہیں سمجھ آتی. ایک ہیپ ہیزرڈ اور کنفیوزڈ بندہ اور ایک آرگنائزڈ بندے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ ٹو اس, کہ ہمارے آدمیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ماں کا, ہماری بیٹی کا, ہماری بہن کا, ہماری بیوی کا کیا حق ہے. اور پھر عورتیں ساری زندگی سفر کرتی ہیں اس وجہ سے. حالانکہ وہی عورت پھر ایک ماں بن جاتی ہے. اللہ اس کو یہ ابیلٹی بھی دے دیتا ہے, یہ اپرچونٹی بھی دے دیتا ہے کہ وہ اگلی نسل کے آدمی کو بڑا کرے اور اس کو صحیح طرح سے ٹرین کر دے. لیکن وہ عورت اس ٹائم کو بھی ویسٹ کر دیتی ہے. سبحان اللہ. ظاہر ہے وہ ایک عورت ہی تھی نا جس نے آپ کے ہسبینڈ کو ٹرین کیا ہے. اگر اس نے غلطی کی ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ رول دیا ہے, تو کم از کم آپ تو وہ مسٹیک نہ کریں. ساری بات یہ ہے کہ you need to think positively. What can I do? How can I bring the change? How can I bring the change? تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چینج لانا کا گائیڈنس دیتا ہے. آپ سیرہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچپن میں بھی ابو طالب کے گھر میں کام کیا کرتے تھے, ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے. اور پھر جب بڑے بھی ہوئے جیسے امہات المومنین سے سیکھی. تو آپ شروع کرتے ہیں چیپٹر, انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ڈسکشن بھی ہوتی رہے گی. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک. قال اللہ تعالی, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے سے نہیں پوچھے گا جس نے مارا, اس مظلوم سے پوچھے گا کیا قصور کیا تھا تم نے کہ تم کو انہوں نے زندہ گاڑ دیا. اتنا غصہ اللہ سبحانہ وتعالی کا, اتنا غضب ہوگا ان لوگوں پہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا. عربوں کے بیچ میں یہ چیز تھی کہ وہ بچیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ یہ سوچتے تھے کہ ہماری بے عزتی ہو گئی ہے اور ہماری گھر بچی پیدا ہوگی ہے, کمزور ہے, ہمارے ساتھ جنگ نہیں کر سکتی, اپنے ساتھ یہ غیرت کی بات ہوتی کہ جائے گی کسی کے گھر تو ہمارے پہ بات آئے گی. they used to dislike کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو, یہ سوچے بغیر کہ جس نے ان کو جنا ہے وہ بھی عورت تھی, یہ سوچے بغیر کہ جو بیوی ان کے بچوں کو پیدا کر رہی ہے وہ بھی عورت ہے. how crazy is that idea کہ آپ اپنی بچی کو مار رہے ہیں. کہ ایک آدمی نے آ کے یہ کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ایک بیٹی تھی اور اس کو میرا دل نہ مانا کہ وہ میں ماروں. جب وہ پیدا ہوئی تو وہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی اور وہ بابا بابا کہنے قابل ہو گئی. تو ایک رات وہ رات کے وقت اپنی بچیوں کو لے کر جاتے تھے اور ایک جگہ پہ گڑھے کھودتے تھے اور اس کے بیچ میں ان کو ڈال کے مار دیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جب اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی, وہ بابا بابا کہہ کے میرے ساتھ چل رہی تھی, اور جب میں نے اس کو گڑھے میں ڈالا, اس میں مٹی ڈالا, اور مجھے آواز دے رہی تھی کہ بابا آپ کیا کر رہے ہیں, بابا ایسے مجھے آوازیں دے رہی تھی, اور میں نے اس کو دفن کر دیا زندہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی, کیونکہ وہ اپنے لیے بے عزتی سمجھتے تھے لڑکی کا پیدا ہونا. یہ ان کا ایک رواج تھا کہ وہ یعنی انہوں نے ایک طریقہ بنایا تھا کہ مار دے بچوں کو, اور تو کسی طرح سے نہیں, بس زندہ دفن کر دیتے تھے, یا تو جیسے ہی پیدا ہوتی تھی مار دیتے تھے, یا پھر اس طرح جیسے چھوٹی سی بچی ہو گئی. اس وقت میں زید بن عمر جو تھے نا, ایک شخص تھے جو کسی بھی دین کو یعنی بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے. یہودیوں کا دین دیکھا اور ان کو اس کا انکار کر دیا, عیسائیوں کو دیکھا اس کا انکار کر دیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا وہ نہیں کیا ہوا تھا, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ہوڈ نہیں ملا ہوا تھا. تو نہ وہ جو تھے, کیا میں نے بھی نام بولا ان کا, زید بن عمر, وہ کھاتے بھی نہیں تھے ان کے بتوں کا, اور
نہ بتوں کی. اور جب لوگ حج کے لیے آتے تھے تو ان کو کہا کرتے تھے کہ تم صرف اور صرف ابراہیم کے دین کی پیروی کرو, تم ان کی باتیں نہ سنو, تم ان بتوں کی پرستش نہ کرو. He didn't know anything, but he knew that Ibrahim alayhi salam used to worship only one true God. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ینگ تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بھی ان کا کھانا نہ کھانا. اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ لوگ آپ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں قریش کے؟ تو انہوں نے کہا تھا اس لیے کہ میں نے ان کے بتوں کو چھوڑ دیا ہے, اور میں ان کے رب, ان کے بتوں کی پرستش نہیں کرتا, اور میں ویسے کام نہیں کرتا جیسے یہ کرتے ہیں اس لیے. اور پھر ایک اور کام یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو بندہ یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ وہ اپنی بچی کو زندہ دفن کر دے گا, جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی, یہ اس کے پیچھے جاتے تھے جب وہ دفن کرنے جا رہا ہوتا تھا کہ اس بچی کو مجھے دے دو, اس کو نہ مارو. حضرت اسماء بنت ابو بکر جو ہے نا رضی اللہ عنہا, وہ یہ کہانیاں سناتی تھی. وہ بڑی تھی نا اس وقت, وہ یعنی ینگ تھی, تو انہیں یہ سارے وقت دیکھے تھے کہ وہ اس کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ اس بچی کو مجھے دے دو, میں اس کو پالوں گا, بڑا کروں گا, آپ اس کو نہ مارو. تو وہ بچیوں کو بچا لیتے تھے, ان کو بڑا کرتے تھے. اور جیسے اس وقت میں ایج جو تھی نا بچوں کی شادی کی 15 16 17 یہ ایج ہوتی تھی, تو جب وہ بڑی ہو جاتی تھی تو اس کے ماں باپ سے پوچھتے تھے کہ کیا تم اپنی بچی کو واپس لو گے؟ اگر نہیں لوگے تو میں اس کی شادی بھی کروا دیتا ہوں, میں وہ بھی برداشت کر دوں گا, لیکن تم لینا چاہتے ہو اپنی بچی تو لے لو. تو اس طرح وہ بچیوں کو بچایا کرتے تھے اس وقت میں بھی. یعنی فطرت کے بیچ میں جو چیز ہوتی ہے نا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے, وہ اگر انسان استعمال کرے تو وہ سیدھے راستے پر رہتا ہے, جب اس کے پاس کوئی بھی گائیڈنس نہ ہو. لیکن جب فطرت سے ہٹ جاتا ہے اور کروئل ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے کام کرتا ہے. آپ ذرا سوچیں کیسے کوئی یہ کام کر سکتا ہے. آج بھی بچیوں کو زندہ درگور ہی کر دیا جاتا ہے ایموشنلی, یا ان کے حق نہیں دے کر. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھایا اور بیٹی کو سامنے بٹھا دیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ایسے کیا, کیوں نہیں اس کو بھی عزت دی, کیوں نہیں اس کو بھی پیار دیا. تو بات ساری یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک فرق طریقے سے بچیوں کو مارتے تھے, اور آج کے زمانے میں فرق طریقے سے مارتے ہیں. ایموشنلی ان کو ہرٹ کرتے ہیں, یا ان کو کمتر سمجھتے ہیں, یا ان کے حقوق پورے نہیں ادا کرتے, یا پھر اگر جیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بچی پیدا ہونے لگی ہے تو پہلے سے ہی ابورٹ کرا دیتی ہیں. یہ بھی تو ایک قتل کا وہ طریقہ ہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر کمزور کا حق جو ہے اس کو دلائے گا قیامت کے دن. دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی, لیکن آخرت میں بھی زیادہ پکڑ ہوگی. آج ہم ادھر ہی رکتے ہیں. آپ سوچیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا چیلنجز لگے ہوئے ہیں, کون کون سے چیلنجز وہ فیس کرتی ہے. یہ بات تو سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آبزرو کرتے تھے. بچے ایسے ہی ہوتے ہیں, اگر بچوں کو آپ بہت زیادہ انسٹرکشنز نہ دیں. مائیں پتہ کیا کرتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت انسٹرکشنز دیتی ہیں, اب اٹھ جاؤ, اب بیٹھ جاؤ, اب یہ پہن لو, اب یہ کھا لو. ایسا نہیں کرتی کہ ان کو let them think on their own. ابھی کیا کرنا چاہیے تھا, ایک دفعہ بتا دیں بیٹے آپ نے صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے, اور ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ وہ بچہ وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن ہر دن ہر وقت ہر موو کے اوپر انسٹرکشن دینا, اس سے بچے کا دماغ اپنا ختم ہو جاتا ہے اور وہ انسٹرکشنز کا انتظار کرتا ہے. اگر انسٹرکشنز نہیں ہوتی تو پھر غلطیاں کرتا ہے. Let them think on their own as well. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ان کے ہاتھ میں میوزک والے ٹوائز پکڑا دیتے ہیں, یا آئی پیڈ, ٹیلی فون دے دیتے ہیں. اور اگر وہی آپ تھاٹ فل ٹوائز خریدیں, پزلز خریدیں, کوئی بلاکس خریدیں, کوئی پرابلم سالونگ ٹوائز خریدیں جس سے ان کے دماغ استعمال ہو. جیسے ہم نے مونٹیسری میتھڈ آف ٹیچنگ پڑھا تھا, تو اس میں کیا تھا کہ ہر چیز میں وہ سکھاتے تھے. بیٹس کہتے تھے, بڑے بڑے بیٹس جو ہوتے ہیں نا وہ رکھ دیتے تھے, اور مکس کر دیں کلرز کو, ریڈ اور گرین کو مکس کر کے رکھ دیں.
اور بچے کو 2 باسکٹس دے دیں اور اس سے کہیں گرین اس میں ڈالنا ہے اور ریڈ اس میں ڈالنا ہے، اس کو دکھا دیں. اب چھوٹا بچہ وہ وہی کام کرے گا جو آپ نے اس کو دکھا دیا نا، اکا دکا غلطی کے علاوہ، کیونکہ وہ اپنا مائنڈ یوز کر رہا ہے، ہاتھ یوز کر رہا ہے. اب یہ والے ٹوائز تو بالکل ناپید ہو گئے ہیں، فضول بیکار میوزک سے بھرے ہوئے ٹوائز ہوتے ہیں جو بچے کے دماغ کو ڈل کر دیتے ہیں. تو آبزروینٹ بنانے کے لیے بچے کے دماغ کو استعمال کروانا بہت ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر. اور جو بھی بچہ ہمارے ساتھ ہے جو ڈرائنگ کر رہا ہے وہ بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس کا بچہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور صالح کرے سب کی اولاد کو، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے دنیا اور آخرت میں، آمین آمین آمین. چلیں جی دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے کام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہترین صلاحیت کے ساتھ استعمال کریں. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اب آپ میں سے کوئی کویشچن کرنا چاہتا ہے یا کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ضرور کریں. مجھے السلام علیکم، مجھے ایک بات جی بتانی تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے کلچر کو ہم تھوڑا ڈاؤن دیکھتے ہیں، اور حالانکہ بیکاز وی ڈونٹ نو دا ویلیو آف آر دین اینڈ ہاؤ ماشاء اللہ وی ہیو سو مینی رائٹس اینڈ ہاؤ جسٹ اللہ از ود اس. ہم ان کو آگے سمجھتے ہیں. That's how we think that Westerners are so good and blah blah. But ان کا ہارورڈ میں نے ابھی پڑھا تھوڑے دن پہلے کہ ہارورڈ میں 2001 تک 2001 20th سینچری کی بات ہے، ویمن جو اسٹوڈنٹس تھی ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتی تھی. I mean میل کو مل جاتی ہے. Can you imagine سرٹیفکیٹ؟ ان کا پورا ایجوکیشن، اور usually women are much better, they get higher marks, they always in all universities. جیسے ہمیں ہر بچہ گریجویٹ کیا ہے، اور میں جاتی تھی ان کی گریجویشن میں دیکھتی تھی women are the ones who are majority. تھوڑے سے ہوتے تھے لڑکے، majority women گریجویٹ کر رہی ہوتی تھی. anyways 2001 تک ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتی تھی. ان کو جانا ہوتا تھا کوئی ایفیلیٹ کالج یا یونیورسٹی، ان سے جا کے اپنی ہارورڈ نہیں دیتا تھا. اور ہم ہارورڈ کو کتنا، کوئی ہارورڈ چلے جائے تو ہم کتنا اچھا سمجھتے ہیں. Look at how they are bad, they treat the women. سبحان اللہ. Subhan, like I didn't know, one of the student just mentioned it recently. اور یہ بھی ہے کہ بالکل صحیح، فریڈم کے نام پہ نا، اچھا انہوں نے جو سلوگنز دے دیے نا عورت کو، کتنی مارتے ہیں کہ ایک تو اس کو کہا ایکوالٹی، ورک فورس میں آ جاؤ اور تم کام بھی کرو. دوسری جگہ پہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، اس کے کپڑے اتروا کے اس کو ابیوز کر کے اپنی ہر چیز میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کو فریڈم کا نام دے دیا کہ تمہارا فریڈم یہ ہے کہ تم جو ہم ڈکٹیٹ کرتے ہیں تم وہ کام کرو. آپ دیکھیں کہ شیونگ کریم کا ایڈ ہو، ریزر کا ایڈ ہو، پیورلی فار مین جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں عورت کو آدھا ننگا کر کے دکھا دیتے. یعنی صوفے کا ایڈ ہو، میٹرس کا ایڈ ہو، اس میں عورت گھسائی ہوئی ہے. کیوں یہ دو دھار والی تلوار نہیں ہوتی، اس سے عورت کو مار پٹتی ہے. ان کے کلچرز کو اور ان کے لائف سٹائل کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے نا. یعنی ڈینمارک میں ہم رہتے تھے اور اتنی مار پٹتی عورتوں کو، اتنی مار کا مطلب ہے لٹرلی فزیکلی بیٹ دیم اپ. آپ مسلمانوں میں تو چلیں جنرل کیا ہوتا ہے کہ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مارنے والے کم لوگ ہیں اور عزت کرنے والے زیادہ ہیں. اب پتہ کیوں مارنے کا بہت زیادہ ہو گیا؟ کیونکہ ٹک ٹاک کے اوپر اس طرح کے جوکس اور اس طرح کے وہ اور ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں تو اور لوگوں کو پیچھے آ جاتی ہے. اور ویسے بھی الٹریٹ آدمی، ان کو عزت بےعزتی کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ اب عام ہو گئی ہے. ورنہ جنرل رول کیا ہے کہ مسلمان اپنی ہاتھ نہیں لگاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی بھی نہیں، نہ بچوں پہ نہ اپنی بیویوں کے اوپر. حتیٰ کہ یہ جب میں واقعہ سنتی ہوں مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی بات کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، اور اونچی ان کی آواز ہو گئی
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کہیں آ گئے اور انہوں نے سن لیا اور وہ اندر آئے اور انہوں نے بھاگے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونچا بول رہی ہو. جیسے باپ کو غصہ آ جاتا ہے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے, انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں, چھوڑ دیں آپ, چھوڑ دیں. اور جب چھڑایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کے کہا عائشہ دیکھا میں نے آج تمہیں کیسے بچایا. یہ غصہ نہیں کیا کہ تم میرے اوپر اونچی بول رہی تھی, تم میری بے ادبی کر رہی تھی, میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ بھی نہیں کہا ان کو, بس ہنس کے یہ کہا دیکھا میں نے تمہیں کیسے بچا لیے. یعنی امیزنگلی دس از سو بیوٹیفل کہ یہ چیزیں جو ہے نا کہ مار کٹائی, یہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے. بے ایمانی اپنی بیوی کے ساتھ, چیٹ کرنا, 10 عورتوں کے ساتھ تعلق اور اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتایا ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد عورتیں ہیں, یہ ان کے ہسبینڈ ان کو دیتے ہیں, اور یہ کچھ بھی نہیں دیتے. ایک چیز پہ ایک ڈالر کے اوپر ان کی لڑائی ہوتی ہے. میں اتنا کرایہ دوں گی تم نہیں, میں اتنا کرایہ دوں گا تم اتنا کرایہ دو گی, گروسری میں آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. یعنی عورت کو ایسے رگڑا جاتا ہے کہ ہم وہ سمجھ بھی نہیں سکتے. ان ملکوں میں بیٹھ کے ہم کو ان کی آزادی کے جو ہے نا وہ خوبصورت نعرے دیے جاتے ہیں, حالانکہ یہ آزاد ہو کے بھی اس قدر ذلیل اور خوار ہوتی ہیں. اتنی ان کی مشکل زندگی ہے. ہماری تو شکر الحمدللہ, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنے رائٹس دیے ہوئے ہیں. ہمارا ہسبینڈ چیٹ نہیں کر سکتا, وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پوچھ, جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی پوچھ سے ڈرتا ہے. تو ایک مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں اکیلے میں ایسا کوئی بھی کام نہ کروں کہ اللہ مجھے پوچھ لے, میں کیوں اپنی بیوی کے ساتھ چیٹ کروں. ایک جنرل رول ہے, اکثریت لوگ یہ کرتے ہیں. لیکن ویسٹ کو کبھی بھی آئیڈیلائز نہیں کرنا چاہیے. ان کی پوری سوسائٹی کولیپس ہوئی ہے. نہ یہ ماں باپ کا دھیان کر سکتے ہیں, نہ ان کی بیویاں ان کے کنٹرول میں ہیں, نہ بیویوں کے کنٹرول میں شوہر ہیں. ایوری سنگل تھنگ از جسٹ what you say messed up. بچے کس طرح خودکشی کر رہے ہیں, کتنا ان کی غیرت پہ ہاتھ پڑتا ہے کہ جب وہ گھر میں ہوتے ہیں اور ان کی ماں کا بوائے فرینڈ آ رہا ہوتا ہے, یعنی یا باپ کی گرل فرینڈ آ رہی ہوتی ہے شادی کے بعد. یعنی ان کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ خراب ہوا ہوا ہے. ہم فیلئرس کو نہیں کاپی کر سکتے, فیلئرس کو نہیں فالو کر سکتے, بٹ وی آر ڈوئنگ دیٹ ان دا نیم آف فریڈم, اینڈ اسپیشلی فریڈم فار ویمن. یہ تو انہوں نے کہا تھا نا کہ عورت کو, پاکستان کی عورت کو آزاد کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ اس کے اوپر بہت نظر ہے, بہت امپورٹنٹ ہے یہ ملک اسلام کی وجہ سے. تو جب عورت آزاد ہو جائے گی, عورت بے پرواہ ہو جائے گی, وہ ریبیلیس ہو جائے گی, وہ اپنے بچوں کا دھیان نہیں کرے گی, باہر نکلے گی, بس ٹھیک ہے, کپڑے ہماری مرضی کے پہنے گی, کام ہماری مرضی کے کرے گی. اور یہ چینج کیسے لائی؟ ہزاروں چینلز کھول دیے, ایسے چینلز جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں, کوئی ان کے اوپر روک نہیں لگا سکتا. واٹ ایور دے وانٹ ٹو شو وہ دکھاتے ہیں. مارننگ نشریات ہوتی ہیں, ناچ گانا صبح سے شروع کر کے رات تک. تو یہ جب عورت کو آزاد کرنے کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ محبت اور سنسیریٹی کے بیس پر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ اس آزادی سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں. لیکن اس دعوے کے پیچھے ایک بہت بڑی خرابی ہے. استغفر اللہ العظیم. May Allah subhanahu wa ta'ala give us wisdom to understand and to see the reality of the situation. آمین آمین آمین. چلے جی, بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. ٹھیک, السلام علیکم. جزاک اللہ خیر.